Preview. आदाबर से महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड वुमेन डे है, जिसे यौम ख़वातीन भी कहते हैं। इस मौके पर हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे शहर की एक ऐसी खातून से जो शायरा भी है, जो लेक्चरर भी है और एक दानेश्वर खातून कहलाई जाती है। मेरी मुराद अल्लाह ताला परवीन मैडम से है। मैडम, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज यौम ख़वातीन का दिन है, सारी दुनिया में उसको मनाया जा रहा है। आज आप क्या सोच रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं गज़ाला परवीन, लेक्चरर ऑफ अरबिक, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन। आज यौम ख़वातीन के मौके पर मुझे ख़वातीन पर बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिए सबसे पहले मैं मशकूर हूँ याह्या साहब और उनके टीम का। याह्या साहब का सवाल है कि ख़वातीन के इस डे पर, यौम ख़वातीन पे कुछ अहमियत डालूँ, रोशनी डालूँ उनकी अहमियत पर। देखिए, यौम ख़वातीन जो 8 मार्च को मनाया जा रहा है, ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए घंटों अगर हम बहस करें, मुज़ाकरा करें तो भी कम है। आलमी पस मंज़र में देखें या अदबियात आलम पर नज़र करें तो आज हाशिया नशीनों पर बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। उन हाशिया नशीनों में ख़वातीन का मौजू भी बहुत अहम है। ख़वातीन अगर आलमी अदबियात पे देखें तो दुनिया की हर ज़बान में लिखा पढ़ा और सुना जा रहा है। उसके लिए मुख्तलिफ़ तहरीकें काम कर रही है, मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रहे हैं, एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं, हुकूक की बातें हो रही हैं। कुछ हम 2-3 सदी पहले हम माजी में देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो आज की बैनुल अक़वामी या कहना चाहिए बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, उनके भी कुछ सदियों पहले ख़वातीन के हुकूक में वो बहुत पीछे थे। जैसे मिसाल के तौर पे समाजी हुकूक है, सियासी हुकूक है, उस वक्त भी इन ख़वातीन को वोटिंग का हक़ नहीं था, समाज में कोई स्टेटस, कोई मर्तबा का हक़ नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज तरक्की कर रहा है, तालीम की बहुत ज़्यादा कहना चाहिए तालीम और ताल्लुम का सिलसिला बहुत आगे बढ़ गया है, तो हम देख रहे हैं कि दुनिया के ममालिक में बहुत ज़्यादा ख़वातीन को कहना चाहिए समाजी, सियासी, माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वीमेंस एम्पावरमेंट के नारे लगाए जा रहे हैं। एक अब हालिया एक ममालिक पर नज़र की जाए तो हालिया सऊदी अरब का ये हाल देख सकते हैं आप कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क था जिसमें ख़वातीन को वोट देने का भी हक़ नहीं था, लेकिन आज ख़वातीन वहाँ वोट दे सकती है, आज ड्राइविंग कर सकती है, अकेले सफ़र, तन्हा सफ़र कर सकती है। तो धीरे धीरे ये आलमी अदबियात पर आप देखिए कि हाशिया नशीनों में सबसे ज़्यादा मुहर्रिक और ज़्यादा मुबाहिसा आमेज़ जो मौजू चल रहा है वो ख़वातीन का है। तो चूँकि ये इतने मुख्तसर वक्त में हम आलमी मंजरनामे का पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकते, तो मैं सबका ना कहते हुए हमारे मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। यहाँ पर ख़वातीन की अहमियत को उजागर करना और उनकी एक शख्सियत को समाजी, सियासी, मजहबी और माशी तौर पे उनको मानने के लिए ही इस दिन को ख़वातीन का दिन करार दिया गया है। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जैसे हमारे गैर मुस्लिम ख़वातीन पर तो बोलने के लिए भी कहना चाहिए बहुत वक्त दरकार है, और वो ख़वातीन अगर मुस्लिम ख़वातीन के कंपेयर में देखा जाए तो तालीमी, समाजी और माशी तौर पर वो मुस्लिम ख़वातीन से बहुत आगे है। यहाँ मौजू मैं ये बोलना चाहूँगी हमारे मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों का, कि मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों का जो है सबसे पहले हिंदुस्तान की सचर कमेटी की जो रिपोर्ट है हमें इस पर नज़र करना चाहिए कि ख़वातीन की तालीम का रेशो चंद उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, वो फ़ीसद है। 2 और 3% अगर हमारी ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कहना चाहिए। और ये बात आप लोग सभी जानते हैं कि इफ़ यू टीच वन बॉय, यू टीच ओनली वन बॉय, बट इफ़ यू टीच वन गर्ल यू टीच द होल फैमिली। और मज़हब इस्लाम ने भी औरतों की, ख़वातीन की तालीम पर बहुत अहमियत दिया है। कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि मर्द को तालीम हासिल करना चाहिए, ख़वातीन को नहीं। पहली हदीस बुखारी की है
کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. دوسری حدیث میں ہے کہ تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو چاہے کتنے بھی آپ کو مراحل ہے، دشواریاں ہیں، مرد ہو عورت ہو، اسلام نے بھی اس پہ بہت زور دیا ہے. تو ہم اسلام کی بنیاد اقرا پہ ہی ہے، تعلیم پر ہے، لیکن آج ہم اسلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ایک طرف ہم ہمارے آج کا سماجی اور معاشی اسٹیٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے. لیکن ہمارے سماج میں آج بھی وہی بات ہے کہ خواتین کی تعلیم کو یا سماجی ان کے اسٹیٹس کو، معاشیات میں ان کے اسٹیٹس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. یہ آپ نے جو کچھ بتایا بہت ضروری تھا وہ بتانا بھی. یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پر آج ہمارے سماج میں، ہم ہندوستانی سماج کی بات کریں گے تو جو عورت ورکنگ وومن ہے جی، اس کے ساتھ کس طرح کے پرابلم آپ دیکھ رہی ہیں؟ اب یہاں سب کا جو سوال ہے ورکنگ وومن کا نا، تو ورکنگ وومن کے پرابلمز جو ہے، یعنی بات تو یہ ہے کہ مردانہ سماج میں، یہ مسلم سماج کی بات نہیں ہے، دنیا کے یا پورے ہندوستان کے جتنے بھی سماج ہیں، مذہب ہے، اس پہ دیکھا جائے تو خواتین کے ساتھ جو صدیوں سے استحصال ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ایسا ہم پرٹیکولر کسی سماج، کسی قوم کو نہیں بتا سکتے. نہیں، سماج کی قوم کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، جی، ہندوستانی معاشرے میں ہندوستانی ورکنگ معاشرے، وومن کو کس طرح کی Yes. ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑتے ہیں جی، آفس میں اور گھر میں، دونوں میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جی، ذمہ داری بڑھتی ہے. تو ذمہ داری تو بڑھتی ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ورکنگ وومن کی، تو خاص طور پہ جو ورکنگ وومنس ہوتی ہیں ان کے لیے میں یہ بات بولنا چاہوں گی، ان کے فیملی والوں سے اور ان کے مردانہ جو سماج ہے جن کے پاس خواتین باہر کام کرتی ہیں، آفیسز میں بولیے، کالجز میں، اسکول لیول پر، مدارس لیول پہ یا کمپنی میں، تو یہاں پہ جس طریقے سے ایک آدمی کو عورتوں کا سپورٹ ہوتا ہے ہر طریقے سے، تو ایسا وہاں کے اس فیملی کے مردوں کا بھی ان عورتوں کو، ان خواتین کو سپورٹ ملنا چاہیے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک، اگر آپ یہ سوال کیا آپ نے، تو ہم ایک لمبی فہرست بتائیں گے کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کہنا چاہیے بہت سارے گھرانوں کو اپنی کفالت سے سنبھالا ہے. جی بالکل صحیح. یعنی بہت اہم بات ہے کہ ایک عورت گھر بھی سنبھال رہی ہے، سروس بھی کر رہی ہے، معاشی طور پہ اسٹرانگ بھی ہے. تو ایسی خواتین کے تو مسئلے بہت سارے، مسائل بہت سارے ہیں. جیسے ایک مرد، ایک آدمی اگر نوکری کرتا ہے تو پورا گھر اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، وہ صرف نوکری کرتا ہے. لیکن ایک عورت اگر کرتی ہے تو بچوں کی پرورش ہے، گھر سنبھالنا ہے، کفالت کرنا ہے، بچوں کی تربیت ہے، خود کا مینٹیننس ہے، تب تمام چیزیں یعنی ایسا سمجھ لیجیے کہ عورت کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ہمہ جہت ہوتی ہے، ہمہ جہت شخصیت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی عورتوں کو وہ وقار، وہ اعتبار اور وہ اسٹیٹس نہیں مل پاتا ہے. اور ہم آپ کو ایک لمبی فہرست بتائیں گے کہ کتنے ایسے خواتین ہیں جو کئی گھرانوں کو کہنا چاہیے اپنی کفالت سے سنبھال رہی ہیں. تو ایسے خواتین، یعنی خواتین کو سیلف ریسپیکٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن بجائے ان کو سیلف ریسپیکٹ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ورکنگ وومن جو اپنے اس طرح، جس طرح آپ نے بتایا، وہ ساری ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے، باہر کی بھی اور گھر کی بھی، اس کو کس طرح کا مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے گھر سے؟ جی، مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک ان کو کہنا چاہیے سماج میں بھی، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں قبولیت ہے سماج میں. یس، خاص طور پہ اگر ہم سبھی سماج کی بات کریں تو پھر اس کا بہت وسیع ٹاپک ہو جائے گا. اگر ہم مسلم سماج پہ آتے ہیں تو مسلم سماج میں بھی ہمارے پاس سب سے پہلے معاشی طور پہ تو ایسا سمجھ لینا کہ اکثریت جو ہے معاشی طور پہ پسماندہ ہے. تو پھر ان خواتین کا اگر ہم ریشو نکالے کہ وہ خواتین جو اپنے گھروں کی کفالت کر رہی ہیں، ان کی نکالے، کبھی آپ ایک فہرست نکالے تو ایسے بہت سے خواتین کا آپ کا نام سامنے آئے گا جن کا طلاق ہو چکا ہے، جو خلا یافتہ ہے. ہاں، یس. تو یہ جو ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہوتا ہے ایک تکرار کا ماحول ہے کہنا چاہیے. تو یہاں پہ میں تمام مرد حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ خواتین پہ بہت زیادہ اعتبار کیا جائے، اس کو وہ وقار و عزت دی جائے کہ خواتین ایک ساتھ 4 لوگوں کا کام کرتی ہے. بچوں کی تربیت ہے، گھر سنبھالنا ہے، کفالت کرنا ہے. یعنی اس کے کمپیئر میں اگر ایک مرد گھر میں کفالت کرتا ہے تو ان کو جو اعتبار ملتا ہے، ان کو جو رسپیکٹ ملتی ہے، وہ خواتین کو نہیں مل پاتی، آج بھی نہیں مل پاتی ہے. وہ ہمیشہ شکوک کے دائرے میں رہتی ہے.
تو عورت جو ہے ایک سیلف رسپیکٹ عورت کا بہت بڑا مطالبہ ہے اور ان کو بھی وہ عزت دی جائے کیونکہ آپ ایک ہم بتا رہے ہیں آپ کو بار بار کہ ایک لمبی فہرست ہے جو خواتین اپنے اپنے گھرانوں کی کفالت کرتی ہیں. اس طرح ہم دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے جو ایجوکیٹڈ فیملی ہے یا ایجوکیٹڈ جو وومین ہے کئی فیملیز ہے وہاں پر تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے. جہاں پر غریبی ہے اور ایجوکیشن کم ہے تعلیمی یافتہ نہیں ہے وہ لوگ تو ڈومیسٹک وائلنس آپ کہاں زیادہ دیکھتی ہیں وہاں یا وہ فیملی میں جہاں پر جو پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے ہیں مطلب دنیا کے لیے تو بہت کامیاب لوگ ہیں وہ. جی دیکھیے اگر ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں تو پھر یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ کس کمیونٹی کی بات کی جائے. نہیں ساری کمیونٹی جیسے ساری کمیونٹی کی بات اور خاص طور پہ تو ساری کمیونٹی کے لیے بات کرنے کے لیے تو اتنا وقت نہیں ہے. اب مسلم سماج کی بات کرتے ہیں. جی مسلم سماج میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے بے شمار ہر سال ڈاکٹر رفیق زکریا کالج سے کئی سو بچیاں ہر سال پاس آؤٹ ہو کے نکلتی ہیں. تو سب سے بڑا پرابلم لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں سے ایک ایسا سمجھ لینا کہ ہمارے پاس تعلیمی آؤٹ لک یہ ہے کہ 12th کے بعد بچوں کو ڈی ایڈ یا بی ایڈ کرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ صحیح شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر پاتی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہے. تو دوسری بات یہ آپ نے جو پوچھے کہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ان پڑھ خواتین میں انتشار کا ریشو زیادہ ہے کہ پڑھی لکھی خواتین میں انتشار کا ہے. تو دیکھا جائے تو ہمارے پاس دیہاتی یا گرامین کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ یعنی ہمارا ریشو ہی ان پڑھ خواتین کا زیادہ ہے مسلم خواتین میں کیونکہ ہمارے پاس 10th اور 12th ہی بہت بڑی ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن ہم سمجھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد ایسا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کی جلد شادی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں اور اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے تو نا اتفاقی کے بعد وہ اپنے خاندان اپنے بچوں کی کفالت بھی نہیں کر پاتی. تو یہاں پہ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری پڑھی لکھی خواتین میں بھی جو ہے طلاق اور خلا کا ریشو بڑھ رہا ہے. تو ان میں صرف مردانہ طبقے کو میں قصوروار نہیں کہوں گی. ہمارے پاس کچھ خواتین ایسی بھی ہے جو یہ تھوڑا سا یہ عام طور پر منظر عام پر آ رہا ہے. عام طور پر ایسا کہا جاتا ہے پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے کہ وہ عورت جو اپنے پیروں پر کھڑی ہے کچھ کما لے رہی ہے اور اچھی زندگی اس کے اپنے سے مقام بنا لیا ہے اس کے پاس ایک ایگو آ جاتا ہے اور وہ ایگو جو ہے تو اس کے پارٹنر کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے یہ بات. جی تو بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں. طلاق اور خلا کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں کبھی آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ ہے اپنے پاس سیشن کورٹ ہے بہت سارے برقع پوش خواتین نظر آ رہی ہے. کبھی آپ ان سے انٹرویو لیجیے تو ہوتا ہی ہے کہ اپنے پاس اچھا یہ طلاق اور خلا ہے یا نا اتفاقی کا جو ہے اس میں مردانہ سماج کا تو زیادہ ہے اثر کہنا چاہیے لیکن اس میں خواتین کی بھی ہے غلطیاں بہت ساری کیونکہ ہمارے پاس کچھ خواتین کے ایسے بھی کیسز سامنے ہیں کہ اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو ان میں ایک تعلیم کا اپنے ایگو آ جاتا ہے جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم ہی وہ سب سے بڑا زیور ہے کہ انسان کردار سازی سب سے پہلے تعلیم سے ہوتی ہے. تو تعلیم کا مطلب انسان جو ہے ہر ماحول ہر معاشرے میں اپنے آپ کو ڈھال لے اور ہر اچھے برے حالات سے اپنے آپ کو نبرد آزما کرے. تو تعلیم کا اصل مقصد وہی ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ خلا ہو جا رہا کیوں خلا ہو رہا ہے تو لڑکیاں پڑھی لکھی ہے اور پیرنٹ کو سنبھالنا نہیں چاہتی ہے. تو میں ایسی لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے والدہ اپنی نانی اپنی دادی کی جو زندگی گزر چکی اس پہ وہ نظر کرے کہ انہوں نے کتنے مشکلات سے گزرتے تب کہیں جا کے انہوں نے پرورش کی ان کی کیسے دھوپ چھاؤں انہوں نے دیکھا کیسے اچھے برے حالات سے وہ ہوئے. تو کچھ بچیوں میں یہ ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہے کچھ بچیاں پڑھی لکھی اگر ہے تو وہ جو ہے شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کہنا چاہیے وہ اسٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا ایک ایجوکیشن کا ریشو دیکھا تعلیم کا ریشو دیکھے تو لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں اور لڑکے نہیں پڑھ پا رہے. تو یہ خلا ہے طلاق ہے اپنے سماج میں تو اس کا ایک اہم وجہ یہ بھی ہے اس کے پیچھے کہ ہماری فیملی عام طور پہ بڑی فیملی ہوتی ہے. پھر لڑکے نہیں پڑھ لکھ کر کم پیمنٹ پر کہنا چاہیے نوکریاں کر رہے ہیں یا چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں شادیاں ہو جا رہی ہیں ابھی لڑکیاں ذمہ داریاں بڑھ جا رہی ہیں. تو اس موقع پہ تو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ اگر لڑکیاں تعلیم حاصل کریں
اور تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بڑا اہم اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر ماحول میں ایڈجسٹ کریں. اگر ہم بہت تعلیم یافتہ ہے اور ہم زندگی کے سرد گرم اور دھوپ اور چھاؤں سے ہی برد آزما نہیں ہو رہے, تو شاید میں سمجھتی ہوں یہ بہت تعلیم یافتہ ہو کے بھی ہم زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں. جی. رہی دوسری بات کہ بہت سارا ہمارا آبادی مسلم سماج کی جو ہے گرامین پہ, گاؤں میں ہے مشتمل کہنا چاہیے, وہاں تو تعلیم کا ریشو بہت کم ہے. تو ایسی خواتین کو, اور اس ضمن میں ایک بات ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی مسلم مطلب خاص طور پہ مسلم پیرنٹس سے میری ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو شادی سے پہلے کچھ تو ایک ایسا پروفیشنل کورسز دے انہیں, چاہے وہ کمپیوٹر لائن کا ہو, چاہے فیشن ڈیزائننگ کا ہو, یا چاہے فوڈ ٹیکنالوجی کا ہو, پیرامیڈیکل کورسز ہو, بے شمار کورسز ہیں ہماری بچوں سے اویئر بھی نہیں ہے تو کچھ انکم کر سکے. تو ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے کیسز اس وجہ سے آ رہے ہیں, اور ہم صرف ایک ہی کمیونٹی مردوں کو ہم ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے, یا صرف لڑکیوں کو نہیں دے سکتے, تو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. ایک سوال اور ہے کہ جو طلاق کا ریشو سماج میں بڑھتا جا رہا ہے, خصوصاً اگر ہم مسلمان سماج کی بات کریں گے تو وہاں پر اس طرح دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کی زندگی میں ماں باپ کی مداخلت زیادہ ہو گئی ہے, خصوصاً ماں کی, چونکہ ٹیکنالوجی بڑھی ہے, موبائل صبح سے لے کے شام تک طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ بہت بڑی وجہ طلاق کی کہلائی جا رہی ہے. کہاں تک صحیح ہے؟ مسلم سماج کا یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا مرض ہے کہنا چاہیے. سب سے پہلے ایسا ہے ہمارے پاس دو کمیونٹی میں, دو سماج میں لوگ رہتے ہیں. ایک ہے تو مڈل کلاس, کم پڑھے لکھے مڈل کلاس, اور دوسرے ہے تو بہت ہائی فائی پڑھے لکھے اور بہت زیادہ پیسے والے. تو دونوں میں ہی ریشو ہے. بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار ایسا بھی نہیں ہے, وہاں ایگو کام کرتا ہے ان کا, انا ان کی بیچ میں آتی ہے. مڈل کلاس اگر فیملی ہے تو وہاں پر بھی اپنے روزمرہ کے جو مسئلے مسائل ہیں مسلم سماج میں, یہاں پر ہم جو طلاق کا ریشو بڑھتے جا رہا ہے, آپ کبھی 4-5 لڑکیوں سے آپ کبھی بات کریں تو آج کی لڑکیاں جو ہے افسانوی زندگی جینے پہ زیادہ زور دے رہی ہیں, یعنی ان کو ریئلٹی جو ہوتی ہے لائف کی وہ دیکھنا چاہیے. ایک ریئلٹی جو لائف کی ہوتی ہے, میں خاص طور پہ اس یوم خواتین کے موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گی, یوم خواتین کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری باتیں ہم مردانہ سماج کو اجاگر کریں کہ ہماری اہمیت کو دیکھا جائے. سماج یہ اس میں لڑکیوں کا بھی, عورتوں خواتین کا بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہمارے پاس جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے خواتین کا, لڑکیوں کا, تو وہ جو ہے آج کا سوشل میڈیا اتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے, اتنا وہ کہنا چاہیے ٹی وی ہے, موبائل ہے, ان کے ہے اینڈرائڈ فون ہے, تو وہ افسانوی زندگی پر ان کا یقین ہو چلا ہے. جیسے ٹی وی سیریلس ہے, جو بنگلوز بتائے جا رہے ہیں, وہ جو ہائی فائی ان کی پروفائل, جو لیوش لائف بتائی جا رہی ہے, تو اصل میں وہ ہوتی نہیں ہے, وہ 2% ہوتی ہے. تو ہماری بچی یعنی آج ایسا ہو گیا شادی کرنا مطلب ٹوٹلی انجوائمنٹ ہو گیا ہے, کہ شادی کا ایک الگ ہی کانسیپٹ ہو گیا ہے, جبکہ شادی ایک سماجی بندھن ہوتا ہے. اگر ہم سماج میں شادی ایک لڑکی کی ہوتی ہے تو وہ ایک مرد کو ایکسپٹ نہیں کرتی, ان کے پیرنٹس کو کرتی ہے, ان کے گھر والوں کو کرتی ہے, ان کے سکھ دکھ کی ساتھی بنتی ہے. تو ہمارے پاس مسلم سماج میں ایک بہت بڑا لڑکیوں کا یہ ہوتا جا رہا ہے, اگر زیادہ پڑھی لکھی ہے تو پھر ان کے پاس ایک ایگو یہ آ جا رہا ہے کہ ہم اپنے شوہر کے پیرنٹس کا کیوں کچھ کریں, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کردار سازی کا کام, کردار سازی کا اہم رول ہوتا ہے تعلیم کا, کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس شوہر کے پیرنٹس ہوتے ہیں, اور زندگی کے دھوپ چھاؤں میں گزرنا ہی تو سب سے بڑی انسان کی تعلیم کی معراج ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ اگر ڈگریاں لے رہے اور گھر میں اس کو رکھے اور زندگی کے کوئی مسائل کو آپ حل ہی نہیں کر پا رہے ہیں, تو میں جہاں تک سمجھتی ہے تعلیم بالکل فیک ہے, یا حاصل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں لڑکیوں سے, یا وہ خواتین جو شادی سے پہلے یہ سوچنا چاہتی ہے کہ بچی کا رشتہ جا تو رہا ہے, فیملی میں کتنے ممبر ہیں, بچی کو زیادہ ٹینشن تو نہیں رہے گا, لیوش لائف رہے گی کہ نہیں, زیادہ سے زیادہ وہ NRI پہ وہ کر رہی ہے, صرف شوہر ہونا چاہیے, اب تو حد یہ ہوگی کہ پیرنٹس بھی نہیں, تو یہ بڑا اپنا المیہ ہے کہنا چاہیے. تو ہم کو ایسے خواتین, ایسی ماؤں سے بھی ایک سوال ہے کہ آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ نے کیسے پے در پے, کیسے نشیب و فراز سے گزر کی اس لائف,
تو ہماری بیٹیوں کو ہم کو سکھانا چاہتے چاہیے. ہیں ماں یہ چاہتی ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ جو تکلیفوں سے جی ہم گزرے ہیں جی. ہمارے بچے نہ گزرے، لیکن زندگی اتنی آسان تو نہیں ہوتی زندگی ہے. آسان بھی تو نہیں ہے، تکلیف نہیں کہیں گے، زندگی ہوتے ہیں نا، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے. جی اگر آسانی ہو تو زندگی دشوار ہو جائے. جی تو دشوار بھری زندگی ہوتی ہے تو وہی تو لائف، وہی تو وہ تو ہوتی زندگی زندگی. ہوتی ہے. آپ جو ہے صرف زندگی میں آرام ہی چاہے تو زندگی کا مزہ سب نہیں لے ایزی سکتے. نہیں ہوتا ہے. جی. تو یہ بھی ایک ہے. دوسری بات ایک المیہ یہ بھی ہمارے مردانہ سماج کا دیکھیے بہت بڑا المیہ ہے. جی ہمارے پاس کبھی آپ ریشو دیکھیں لڑکوں کا، ان میرڈ لڑکوں کا، میرڈ لڑکوں کا، تو ہمارے پاس یا گرامین میں دیکھیں، گاؤں لیول پہ دیکھیں، شہروں میں دیکھیں، تو آج کل بچے میڈیا میں، موبائل میں اتنا زیادہ مگن ہو گئے ہیں. راتوں میں بیٹھنا ہے ان کو، لائف کا مقصد یعنی مقصد حیات ہی ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ 1000 روپے اگر ہم کما رہے تو ہم بہت بڑا کما لے رہے، یعنی زندگی میں انہوں نے اگر مقصد سامنے نہیں رکھا کہ زندگی میں چند 1000 روپے کما لینا ہی زندگی کی آرام و آرائش کے لیے کافی، تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم کو بھی اپنا فریضہ یہ سمجھنا ہے کہ اب ایک نئی زندگی کی ہم شروعات کر رہے ہے نا، تو ہمارے پاس لڑکوں کا سب سے پہلا المیہ یہ ہمارے پاس نوجوان جو مسلم نوجوان ہیں کہ پڑھنے لکھنے میں پیچھے ہو رہے ہیں، پڑھنے لکھنے میں پیچھے ہو رہے ہیں. اس کے بعد لڑکیوں کا ڈیمانڈ بڑھتے جا رہا ہے، اور لڑکیاں بھی کہنا چاہیے اگر پڑھی لکھی ہے تو ان کے پاس بھی ایک ایگو آ گیا ہے. ادھر لڑکوں کی ایجوکیشن میں ریشو کم ہے، اگر تعلیم یافتہ لڑکے ہیں تو نوکریاں نہیں ہیں، تو ایسا ملا جلا ہے. تو یہ زندگی کے جو تجربات ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں آپ کے نان مسلم سے زیادہ کورٹ میں جو ہے مسلم عورتیں ہیں، مسلم خواتین کے مسئلے مسائل بہت زیادہ چل رہے ہیں. تو کہنا چاہیے ان تمام باتوں پہ ہمارے پاس جو NGOs کام، تمام مفتیان شہر، جی خاص طور پہ علماء اکرام جو مختلف مہینوں میں مختلف موقعوں پہ اجتماعات منعقد کرتے ہیں یا جمعہ کے خطبے میں بیان کرتے ہیں، تو محض ایک کتابی باتیں بتا دینے سے اپنے سماج کے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے کالج میں کبھی آپ آئیے تو کئی ایسی لڑکیاں ہیں جو 40 اور 45 سال کی ہو گئی، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہے نا. بہت بڑا ہے. اس کے بعد ایسی کئی لڑکیوں سے ہم آپ کو ملائیں گے جن کا طلاق ہو گیا، جن کا خلا ہو گیا ہے. اس کے بعد غریب والدین ہیں. تو ہمارے پاس یہ بھی ایک ہے کہ ہمارے پاس اگر پیرنٹس لڑکی کو دیکھنا چاہ رہے تو اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوازمات ہے، جہیز ہے، اس کے بعد ارننگ ہینڈ ہے کہ نہیں، یہ بھی ہمارے سماج کا ایک بڑا المیہ ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم سب مل کے اس کے ذمہ دار ہیں. نہیں، میں اس سوال میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، اتنے سارے پرابلمس ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہے بہت ساری اس میں، تو سماج کے ذمہ داران جو اپنے آپ کو سماج کا ذمہ دار کہتے ہیں، جیسے NGOs کی بات کی آپ نے، اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سوئم گھوشت بولتے ہیں ان کو، تو ان لوگوں کو یا ایسی ایک سوسائٹیز کو جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، جی ان کی کیا ذمہ داری سب سے پہلی ہوتی ہے جی کہ ان مسائل پر کہیں نہ کہیں روشنی ڈالے اور اس مسائل کو حل کرنے کی پہل کرے. جی جی بہت اچھا، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور بہت اہم سوال ہے یہ. ہمارے پاس ہمارے سماج کا دیکھیں، سب سے پہلے مسلم سماج سے پہلے سکھ سماج ہے. جی اور آپ دیکھیے نا کوئی بھی دوسرا جو سماج ہمارے پاس ہندوستان میں خاص طور پہ رہ رہا ہے، ان کے پاس ایسے NGOs ہے کہ ان کے پاس یہ ریشو ہے، ان کے پاس رجسٹر میں ہے کہ فلاں فلاں محلے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ بے روزگار ہے، اس کی اتنی بیٹی ہے، اور کہنا چاہیے اس کو کس طریقے سے اس کو ایک جاب پہ لگایا جائے، نوکری پہ لگایا جائے. یہ تمام تو ہے، لیکن مذہب اسلام میں جہاں اتفاق اور اتحاد کا سب سے پہلا درس دیا ہے، پڑوسیوں کے اتنے حقوق گنائے ہیں، تو ہمارے پاس کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے دیکھیے کہ اگر آپ یہ یوم خواتین چھوڑ کے کبھی ہر کالجز، خاص طور پہ لڑکیوں کالجز یا گاؤں کے ایریا میں نکل جائے تو ہمیں آپ کو بتایا کہ بے شمار لڑکیاں جو ان میرڈ ابھی تک 40 سال کی ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک لمبی فہرست دوں گی، کتنے متعلقہ، کتنے خلا یافتہ ہے کہنا چاہیے، خلا لے لیتی ہے. تو اب ہمارے پاس ایسا ہے کہ بہت سارے پیسے والے، بہت سارے جو متمول گھرانے کے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس ایسا ہے کہ مذہب میں دیکھیے ہمارے مذہب کا اتنا زیادہ ایک وسیع نظری ہے مذہب کی، کہ مذہب دو باتوں پہ قائم ہے ہمارا، ایک حقوق اللہ کے حقوق اور حقوق العباد. تو اللہ کے حقوق تو چند ہے، گنے چنے انہوں پہ گن سکتے، لیکن بندوں کے، سماج کے یہ جو حقوق انہوں نے گنائے ہیں
تو یہاں پہ بہت بڑے مالدار گھرانوں کے لوگوں سے یا مفتیان شہر ہے، ہمارے علماء اکرام ہیں، تو ایک ایسا این جی اوز بنایا جائے. جیسے مان لی فار ایگزامپل میں نے ایک افسانہ لکھا ہے، تو افسانے کا عنوان ہے عمرہ. تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے مشاہدے میں تجربے میں آتے ہیں کہ ایک انسان اگر پیسے والے ہیں تو ہر سال عمرہ کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک شان سمجھتے ہیں، شایان شان سمجھتے ہیں. تو اگر ایسے مالدار گھرانے کے ہمارے پاس ہے تو میں چاہوں گی کہ ایسے خواتین کا ایک فہرست بننا چاہیے جو بہت غریب گھر کی ہے، جو بیوہ ہے، جن کی والدہ ہے، یا جو یتیم بچیاں ہیں. تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں کہ حج فریضہ ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد عمرہ اگر بار بار اب کو کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے میں نے وہ افسانے میں لکھا ہے، جی جی. وہ چھوٹا سا افسانہ ہے اس کا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک ہم نے لکھا ہے شبستان بہشت، یعنی جنت کا گھر. تو ہم یہ جو سمجھ لیتے کہ عمرہ کر رہے تو جنت میں گھر بنا رہے. تو میں اس افسانے میں ذکر کی کہ وہ عمرہ کے پیسے اگر کسی غریب کی شادی میں ہم لگا دیں، وہ جو خوشی ملتی ہے کہ چلو غریب کی بچی کا گھر سیٹ ہو گیا. کسی غریب کی بچی کا تو یہ این جی اوز میں جب اجتماعات قائم کرتے ہیں تو ہماری کتابی باتیں زیادہ ہوتی ہے. تو جو ریئلٹی ہے، جو سماج کی حقیقت ہے، کہ ایک ایسا این جی اوز ہو، 10 لوگ اگر مالدار گھرانے سے ہے کہ ان کے ہر زکوٰۃ کے پیسے ہے یا عمرے کے پیسے، بہت عمرے کر رہے ہیں کئی سالوں میں کئی مرتبہ، ان کے پیسے جمع کیے جائے اور ایسے مسلم خواتین بچیوں کا نکالا جائے، اجتماعی شادیاں کر دی جائے. ویسے کر رہے ہیں ہمارے مسلم سماج میں تو بہت زیادہ ابھی آگے بڑھ گئے ہیں، مسلم اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، باقاعدہ زکوٰۃ کے پیسے جو حقدار ہیں ان تک پہنچ رہے، لیکن پھر بھی مکمل طور پہ ابھی نہیں ہوا ہے. تو جو مفتیان شہر علماء اکرام ہے اس پہ بھی دھیان دیا جائے. اور جو لڑکوں کو کہا جاتا ہے، جو مردانہ سماج کو بولا جاتا ہے، تو خاص طور پہ لڑکے جو نوجوان ان کو کہا جائے کہ تعلیم ہے، روزگار ہے، اس پہ زیادہ دھیان دیا جائے. طلاق کا ریشو وہ بھی ہے، کم آمدنی میں آپ بہت زیادہ خواتین سے ایکسپیکٹ کر رہے اتنے بڑے پورے گھر کو وہ سنبھالے، پھر خواتین کی جب نیڈ پوری نہیں ہو رہی مکمل طور پہ تب وہ تنازع کا سبب بن رہا ہے. تو یہاں پہ دونوں ہے، لیکن مردانہ سماج کا ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ عورتوں کو بہرحال کہنا چاہیے، اگر پڑھی لکھی اور برسرے نوکری پر برسرے اس پہ بھی یہ کہنا چاہیے تو وہ وہاں پہ اس کو اگر سیلف رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دوسری طریقے سے اس کو کہنا چاہیے، ایک اس کو اس چیز کا احساس ہے. تو خواتین کی یہاں پہ ایک رسپیکٹ بھی ہونا چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے آپ دیکھیے اگر گھر میں ایک کمانے والا انسان آ جائے تو پورا گھر حرکت میں آ جاتا ہے، ان کے کھانے کا پینے کا ہر طریقے سے ان کا رکھا جاتا ہے. یہاں پہ عورتوں کا کیسا ہے، عورتیں بہت سارے دیکھیے ورکنگ وومن جو ہے ان کی بیماریاں ہیں. تو مردانہ سماج کے یہ کہ وہ بھی ایک، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ عورتیں گھر کی ہے باہر کی ہے سب یعنی ہمہ جہت ہوتی ہے خواتین جو ہوتی ہے. لیکن یہی اسی جگہ اگر ایک مرد کو کہا جائے کہ ایک دن تم گھر سنبھال کر بتاؤ تو وہ کام نہیں کر سکتے. جبکہ خواتین آپ دیکھیے، خواتین میں تو ہمارے پاس ایک علاقائی طور پہ دیکھیے، میں یہاں پہ محترمہ فاطمہ زکریا میڈم کی مثال دینا چاہوں کہ آخر عمر تک وہ ایک سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا. آج اقلیتیں ہمارے قوم جو ہے محترمہ فوزیہ خان میڈم ہماری سربراہی کر رہی ہیں. تو خواتین کو کم نہ سمجھا جائے اور ان کو جو وقار ملنا چاہیے، جو رسپیکٹ ملنا چاہیے وہ برابر ملنا چاہیے. ان کو بھی ان کا بھی ایک احترام ہونا چاہیے، ان پہ بھروسہ کیا جائے، لڑکیوں پہ بھروسہ کیا جائے، ان کی پروفیشنل لائف پر سوچا جائے پیرنٹس نے بھی، اور ان کو ایک وقار عطا کیا جائے. نہ کہ ایک ہی لک سے دیکھا جائے کہ ارے یہ لڑکی تھوڑا ہم آزادی دے رہے ہیں تو لڑکی کہیں بگڑ نہ جائے. لڑکیوں میں نگیٹیوٹی ختم ہونا چاہیے کیونکہ لڑکیوں میں زیادہ وقار ہوتا ہے. اور میں آخر میں علامہ اقبال کے اس موقع پر علامہ اقبال کے 2 شعر کہنا چاہوں گی جو خواتین کی عظمت پہ بہت اہم مانے جاتے ہیں. وجود زن سے ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون، اور مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی لیکن، مکالمات فلا تو نہ لکھ سکی لیکن، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. تو شکریہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ تھی غزالہ پروین صاحبہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا. عورت صرف ایک عورت نہیں، ماں، بیٹی، کسی کی بہن، اور عورت کئی رشتے سنبھالتے ہوئے اپنے گھر کی اپنے پریوار کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے.
اور کچھ حاصل کرتی ہے تو ایسی خاتون کو, ایسی لیڈی کو سلام. زندگی اتنی آسان نہیں ہے, اور خصوصاً آج کے ماحول میں, آج کے وقت میں جہاں ہر طرف مہنگائی اور بے روزگاری کا جو عالم ہے اور زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے, یہاں پر اگر کسی گھر میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں بھی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو وہ اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا مقام زندگی میں دلا کر اس دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں. یہ تھے پروین صاحبہ, غزال پروین صاحبہ, جن کے خیالات کا اظہار انہوں نے ہمارے چینل کے تھرو کیا. اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جے ہند, خدا حافظ, نمسکار.